प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहूँगा और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और कोशिश होगी कि प्रोग्राम देखने वालों को भी प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया जाए। स्क्रीन के ऊपर नंबर नीचे आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर चला दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और मौजूद मेहमान से अपनी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू कर सकेंगे। गुजारिश ये है कि सेहत के हवाले से मामलात इसमें सेगमेंट में ज़ेर बहस आने हैं, तो उसी से मुताल्लिक़ अगर आपका सवाल हो तो ज़्यादा बेहतर है, वगरना आपकी कॉल हमें ड्रॉप करनी होगी। और स्क्रीन के ऊपर नंबर ये चला दिया गया है, सब्ज़ रंग की पट्टी जो नीचे चल रही है, जिसमें आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा गया है। इस नंबर पर आप डायल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और हमारे मौजूद मेहमान से सवाल कर सकेंगे। मुख्तसर गुफ्तगू आपने करनी है, बार बार ये बात दोहराता हूँ, और जब भी आप कॉल करें टेलीफोन जिसके ज़रिए आपने कॉल मिलाई है उसी पे हमारी आवाज़ सुनें और उसी पे आप जवाब दें। टीवी के करीब जाके अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, सही तरह से बात नहीं हो पाएगी और मजबूरन फिर आपकी कॉल ड्रॉप करनी होगी। जनाब मौजूद मेहमान होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं। आप न सिर्फ एक होमियो डॉक्टर हैं बल्कि इसके साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के साथ आपकी वाबस्तगी है। CPCIH एक इदारा है जिसके साथ आपकी वाबस्तगी है, और उसके साथ साथ आपने ख़ुद भी एक फ़लाही तंजीम बनाई है जो होमियो डॉक्टर्स की फ़लाह के हवाले से काम कर रही है। ब्लू बर्ड डॉक्टर ऑफ होमियो एसोसिएशन, इसका मुख़फ़फ़ BBDHA है, उसके आप बानी और सरबराह हैं। मैं बात डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ सवाल हैं आपकी खिदमत में रखूँगा, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें होम्योपैथिक के हवाले से, उसके इलाज के हवाले से लोगों के जहनों में जो सवालात हैं अबहम हैं उसको दूर करना ज़रूरी होते हैं। आगाही के लिए प्रोग्राम होता है। मैं चाहूँगा पहले इस हवाले से बात की जाए प्रोग्राम की इब्तिदा में कि होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है वो क्यों ज़रूरी है और कितने तरीका इलाज उनसे बेहतर है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम लोगों का जो तवज्जो से प्रोग्राम को देखते हैं और जो है होम्योपैथिक पर भरोसा और एतमाद करते हैं। साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन होम्योपैथिक का फ़हम रखते हुए और इस प्रोग्राम को जो आप समझें कि 4 चांद लगाए हुए हैं, और इनकी मोहब्बत है कि ये मदू कर लेते हैं मुझे कि फ़ौरन से आ जाएं आप प्रोग्राम में आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। और शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का कि मुसलसल ये होम्योपैथिक की प्रमोशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और तमाम वो लोग जो कैमरे के पीछे बैठ के हमें हमारे लिए मेहनत करते हैं। पूरा इन लोगों की भी मेहनत है और इन लोगों का भी साथ है, तो मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोगों का भी। और यासिर आप तो खैर माशाल्लाह, बस मैं तो ये कहता हूँ कि अब DHMS आपको कर लेना चाहिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने कहा जी कि अच्छा ये वही सवाल है जो हम हर प्रोग्राम में पहले करते हैं, जैसे एक क्रिकेट में फास्ट बॉलर अपनी पहले ओवर को कराता है, स्पेल कराता है, तो ये आपके भी स्पेल बड़े ख़तरनाक होते हैं क्योंकि शुरू के काफ़ी फास्ट स्पेल होता है। तो अब आपने कहा जी कि स्पेशली हम होम्योपैथिक तरीके है इलाज क्यों इख्तियार करें, या ये क्यों इख्तियार किया जाता है, या कोई ऐसा और तरीका है इलाज है जो इससे बेहतर आपको नज़र आता है? या सिर्फ देखिए, हम अगर बात करें अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अगर हम बात करें तो किसी का एक जैसा माइंड लैंग्वेज नहीं है। हर कोई अपने तरीके से सोचता है और अपने तरीके से अमल करता है और अपने ही तरीके से मामलात ज़िंदगी को लेके चलता है। कोई ज़्यादा तरक्की कर जाता है और कोई कम तरक्की कर जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। इसमें एक चीज़ सामने आती है डिप्रेशन, और एक चीज़ सामने आती है हसद। अच्छा, डिप्रेशन की जो चीज़ बड़ी वाज़े और बड़ी सामने वही होता है कि आप अचीव नहीं कर पाते और परेशान हो जाते हैं, जबकि हो सकता है रब ताला ने आपके अगले कदम पे वो चीज़ रखी हो। डिप्रेशन कहते हैं हार जाने को, थक जाने को, परेशान हो जाने को, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उस हारने में अल्लाह ने आपकी जीत रखी हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब होम्योपैथिक के हवाले से बात करें, फिर दूसरे होते हैं हम अपने आप को, हमारे पास 70% लोग अपने आप को नेगेटिविटी में जलाते हैं, यानी हसद में जलाते हैं कि तुम्हारे पास है हमारे पास नहीं है। अगर हसद की जगह रश्क शुरू कर दे तो ये 70% को अल्लाह ताला गैब से अता फरमा देगा। तो ये 2 चीज़ें, और हमारी होम्योपैथिक जो डिस्कस करती है वो सूर्यविक कंडीशन पे करती है, जिसमें आपको हसद भी मिलेगा, जिसमें नफ़रत भी मिलेगी, जिसमें मोहब्बत भी मिलेगी, जिसमें प्यार भी मिलेगा, जिसमें एक दूसरे के साथ हम आहंगी भी मिलेगी, एक दूसरे के साथ मिलनसारी भी मिलेगी, इखलाक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तरीका सिर्फ ये है कि हमें
چننا پڑے گا، ہمیں نکالنا پڑے گا اور ہمیں اس کو واضح کر کے سامنے لانا پڑے گا۔ ہومیوپیتھک طریقہ ہر علاج کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آسان ترین علاج ہے، مہنگا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تکلیف دہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی شفا ہومیوپیتھک کے اندر رکھی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی علاج کے اندر رکھی ہو۔ جبکہ اگر ہم بات کریں پروردگار عالم نے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں طب کا بڑا ذکر ہے، یہاں تک کہ حضرت لقمان پہ جو ہے ایک سورہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو طب کی بات اگر کرتے ہیں تو اگر ہم شاخیں نکالتے ہیں تو طب کی بڑی ساری شاخیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، انہی کی ایک شاخوں میں ایک شاخ ہومیوپیتھی ہے جس نے اللہ کی بنائی ہوئی قدرتوں کو دریافت کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے، امر پیرا ہوتے ہوئے اس نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پوشیدہ رکھے تھے کہ انہیں تلاش کرو اور ان کو ڈھونڈو، ہم نے انہیں تلاش کیا، جس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بیماری آپ کو بظاہر ہوتی ہے وہی بیماری جو ہے ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن سے درست ہو سکتی ہے۔ اس کے جو بانی تھے ہومیوپیتھک کے، جنہوں نے ہومیوپیتھک کو دریافت کیا اور اس کو بہتر طریقے سے سامنے لائے، عصمت حنیمین تھے، جنہوں نے خود بھی وہ ایک MBBS ڈاکٹر تھے۔ لوگ ہم سے انگلی اٹھاتے ہیں کہ تمہارے بانی تو خود MBBS ڈاکٹر تھے، لیکن بات صرف اتنی سی جسے اللہ ہدایت دے دے وہ اپنے پیٹرن کو چینج کر لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسے بہت سارے پروف ہیں کہ پہلے لوگ کس کام پہ تھے اور اللہ نے انہیں کس ایسے کام پہ لگایا کہ وہ کامیاب اور ترقی کر گئے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو فطرتاً اور قدرتاً ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی ایسا علاج ہے موجود کہ جس کو سامنے لایا جا سکتا ہے، اور پھر انہوں نے ایک بڑا تجربہ سنگونا بار پہ کیا، ایک درخت کی چھال ہے سنگونا بار، اس کے اوپر کیا، تو اس میں ایک کوالٹی ہے وہ سردی کے ساتھ بخار لے کر آتی ہے۔ جب انہوں نے اس کی زیادہ کوانٹٹی کو یوز کیا تو وہی علاماتیں جو اس چھال کی تھی وہ ان کے اندر پیدا ہوئیں، اور جب انہوں نے اسی دوا کو قلیل مقدار میں لینا شروع کیا، کنٹرول مقدار میں لینا شروع کیا، ترتیب میں آ گئے تو وہ معاملہ درست ہو گیا۔ یہی انسان کی فطرت ہے، جب وہ غصہ کرتا ہے نا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور شرمندگی کی طرف جاتا ہے، آخری میں چیختا ہے، چلاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، لیکن جب اسے سمجھ میں آتی ہے کہ میں غلط رو پہ چل رہا تھا تو اسے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار بہتری کی طرف آنا شروع ہو، اس کالڈ ہومیوپیتھی۔ پھر میں بتا دوں، یا پھر ہر پروگرام میں میں بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھی مریض سے گفتگو کرتی ہے، مرض سے بات نہیں کرتی، وہ سیدھا سیدھا سیٹ سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے ورکر ہٹ جاؤ، ہمیں اس سے بات کرنے دو۔ اصل میں جو ہمارا دماغ ہے وہ سارے سسٹم کو لے کے چلتا ہے، اور اگر یہ سسٹم درست ہے تو آپ ایک بہترین رو اور ایک بہترین زندگی پہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سسٹم آپ کا بہترین نہیں ہے تو آپ کی رو بھی غلط ہوگی، پھر آپ ہر کسی کی باتوں میں آئیں گے، آپ ہر کسی کے لیے دوڑتے چلے جائیں گے اور آپ زندگی کو اپنے خوار کریں گے۔ بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی 70 سے 80% زندگی لوگوں کی خوشنودی میں خرچ کرتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کو کچھ اپنی ذات کے لیے بھی لگائیں، اپنی خوشیوں کے لیے بھی لگائیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے لگائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ترقی کے لیے وہ کام کر گزرتے ہیں جس میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنا بہترین ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس کہنا صرف اتنا سا ہے کہ ہومیوپیتھک کے بارے میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا، ڈیٹیل سے بتایا، آپ ہومیوپیتھک کو پہلا طریقہ ہے علاج رکھیں، فرسٹ آپ کا جو اٹیمپٹ ہومیوپیتھک ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کو کسی بھی طور اللہ کریم کی رحمتوں سے مایوس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہومیوپیتھک میں ایک روحانیت رب تعالیٰ نے رکھی ہے جو اندر جاتی ہے اور سیکنڈوں میں اپنا کام دکھاتی ہے۔ یہ ایلوپیتھک اور حکمت کی طرح نہیں کہ 6 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا آدھے گھنٹے انتظار کرنا ہوگا، یہ سیکنڈوں کے کھیل ہیں سارے، اور الحمدللہ ہومیوپیتھک از دا بیسٹ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب میں سوالوں کی طرف آتا ہوں، جو سوال ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ پہلے جو سوالات ہیں وہ ڈائجیشن کے حوالے سے، کیونکہ انڈائجیشن کا جو پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اور آپ کو پتہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ہم اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وقتی طور پہ جو ریلیف ہے وہ تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پیچیدگیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے کہ کیوں آخر یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہم خاص طور پہ جو گولی ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کھا لیتے ہیں فی الوقت آپ کو ریلیف مل جاتا ہے،
لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ فرمائیے. دیکھیں میں اگر آپ کو بڑا ایک سمپل سی مثال دوں, ایک شاہراہ ہے, اس شاہراہ میں بہت سارے جنکشن ہیں جہاں آپ نے رکنا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے, رکنے کے بعد اپنی ضروریات زندگی کو مکمل کرنا ہے, لیکن پھر جو ہے سفر پہ آپ نے کنٹینیو نکل جانا ہوتا ہے. تو یہی ہماری زندگی ہے. ٹھیک ہے جی, جب ہم اپنے سفر کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹے لینا پڑتا ہے, اور اسٹے لینے کے بعد ہمیں آگے کے سفر کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آسوفیگر سے شروع ہو رہا ہے, یعنی شاہراہ شروع ہو کے اور ہمارے ریکٹم پہ آ کے وہ ختم ہو رہی ہے. لیکن اس رستے میں بہت ساری چیزیں ہیں, جس میں میدا بھی شامل ہے, جس میں جگر بھی شامل ہے, جس میں پتا بھی شامل ہے, جس میں آپ کا آتے بھی شامل ہیں, چھوٹی آنت بڑی آنت شامل ہے, اور ریکٹم بھی شامل ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک بڑی ایک لاجک ہے کہ اگر ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے تو ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں یہ تو ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم آپ کو یہ تو بتا رہے ہیں, ہم آپ کو یہ تو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو یہ تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے, اور اس کیوں کا, اس وجہ کا علاج ہم آپ کو کر کے دے رہے ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بیمار ہیں, ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے آپ کی بیماری کی, ہم آپ سے کازز پر آ رہے ہیں کہ سائن اور سمٹم پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے. ہماری تھوڑی سی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ٹرین نہیں ہیں, یعنی ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی, ان کو سکھایا نہیں گیا, ان کو بتایا نہیں گیا. ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ یہ میٹر میڈیکا ہے, اس میں یہ کتابیں میں یہ دوائیں لکھی ہیں, ان دواؤں میں جو سر کے درد کی ہے بس اسے یاد کر لو, یہی ایک علامت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک علامت پر آپ دوا ڈائگنوز نہیں کر سکتے, آپ کو اس کے لیے 2 سے 3 علامتیں ایسی چاہیے جس میں آپ سنگل ریمیڈی پر آ جاؤ گے. تو اب سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو عضا ہے ہمارا وہ اسوفیگس ہے, یعنی ہماری غذا کی نالی. یہی وہ رستہ ہے جس رستے سے ساری چیزیں اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس میں کیا جانے دے رہے ہیں اور کیا نہیں جانے دے رہے ہیں. کئی بار بھی یہ بات میں آپ سے کر چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک ایک حکیم تھے جن کا نام حارث تھا, اور ان سے پوچھا گیا, کسرا کے بادشاہ نے سوال کیا, کسرا نے سوال کیا ایران کے بادشاہ نے, کہ جی آخر بہترین پرہیز کیا ہے؟ آپ نے 2 ٹوک بات میں سمجھایا کہ دونوں ہونٹوں کا آپس میں جوڑ لینا. پوچھا گیا کہ انسان ہلاکت میں کیوں پڑتا ہے؟ فرمایا بار بار کھانا کھانے سے. اور اگر ہم اپنی زندگی کو یاسر اس پیٹرن پہ اگر آپ ذرا سا غور کریں, ذرا سا غور کریں, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بد پرہیزی اور بدخوازی کر رہے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں کھا رہے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہمارے جسم میں نہیں ہے اور بار بار کھا رہے ہیں. فرمایا کہ اونٹ اپنی اسی حرکت کی وجہ سے مارا جاتا ہے کہ وہ کھانے پر کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بس آج کھا لو, کل پتہ نہیں ہمیں ملے نہ ملے. جس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک آئس کریم بھی اگر لیتے ہیں نا تو اس کو ڈھکن کو بھی نہیں چھوڑتے کہ یار پیسہ خرچ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہیں پیزا بھی کھاتے ہیں تو اس کا ایک گرا ہوا ٹکڑا نہیں چھوڑتے کہ یار کھا جو, پیسہ خرچ ہوا ہے. لیکن جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو کس طرح ہم کھانا برباد کرتے ہیں, کس طرح ہم اس رزق کو برباد کرتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں کہ آپ اپنے لیے اپنا پیسہ لگ رہا ہے اگر آپ کا تو بہت بیسٹ ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا آپ پہ خرچ کر رہا ہے, آپ کو عزت دے رہا ہے, تو آپ اس کا بیڑا غرق کر دیں. تو اسی طرح سے جسم کے کچھ معاملات ہیں کہ جو مل رہا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور جو ایکسیپٹ نہیں ہونا ہم اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. آسوفیگس میں ہمارے ایک میوکس ممبرین ہوتی ہے جو کہ بڑی سافٹ ہوتی ہے. جب آپ کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو جو گھونٹنے میں وہ اسے آسانی سے میدے کے منہ تک پہنچاتی ہے اور پھر وہ میدے میں اس کو کنورٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں پر 65% جو مسائل ہیں وہ میدے سے وابستہ ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے, اور 35% جو مسائل ہیں وہ ہماری غذا سے وابستہ ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں غذا کیا کھانی چاہیے. ہم جو چھلکے والے پھل کھاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم چھلکے اتار دیتے ہیں, اس کے سبزی چھلکے والی کھانی چاہیے اس کے چھلکے اتار دیتے ہیں, دالیں چھلکے والی کھانی چاہیے ہم اسے دھلی ہوئی دالوں کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ اجزاء جو رب کائنات نے آپ کو سمیٹ کر دیے آپ ان کو اتار کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو ان کو استعمال جب شروع کریں گے تو آپ کا جسم ایک امیونٹی سسٹم جنریٹ کرے گا, ایک فائٹر تیار کرے گا, ایک فوج تیار کرے گا جو جراثیم سے لڑ سکے گی. بدقسمتی وہی آپ نے بات کی کہ جی ایک گولی 6 گھنٹے تک کام کرتی ہے, تو اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس یہ فوج جنریٹ نہیں ہوتی امیونٹی سسٹم کی, تو وہ باہر سے جو کیمیکل آ کے ہمارے بلڈ سرکولیشن کو, ہمارے وائٹ سیل کو, ہمارے ریڈ سیل کو, ہمارے پلازما کو اور ہمارے پلیٹلیٹس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم خوش ہیں
جناب ہم خوش ہیں یاسر صاحب، ہم بہت خوش ہیں کہ ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو 6 گھنٹے آرام آتا ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیچڑ میں پاؤں ہمارے رکھے ہوئے ہیں کہ اگلا پاؤں بھی ہم کیچڑ میں ڈالتے ہیں، ڈالتے ڈالتے جب ہم اس دلدل میں پھنسنا شروع ہو جائیں گے تو ہم چیخیں مار رہے ہوں گے کہ کوئی ہے جو ہمیں بچائے، تو لے دے کے ہم بیچارے بچ جاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ایسا ہی یہ ہماری خوش قسمتی کہہ لیں کہ کوئی ہمیں آواز دے لیتا ہے، یا یہ ہماری بد قسمتی کہہ لیں کہ ہماری جب واٹ لگنے والی ہوتی ہے تو کیا خوبصورت لفظ، بہت تو خوب۔ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے لوگ کنیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انڈائجیشن کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسیڈیٹی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ سینے میں جلن کا ہونا، ایسیڈیٹی جو ہے وہ جلن پیدا کرتی ہے، سینے میں جلن پیدا کرتی ہے، یا پھر وہ آنتوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے جس سے موشن جو ہے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور شدید موشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں موشن کی بھی کئی اقسام ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور معدے میں جلن کی بھی کئی اقسام ہے، وہ بھی میں آپ سے ابھی ڈسکس کروں گا۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل جی کرتے ہیں۔ بالکل، جی ضرور السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ جی السلام علیکم۔ یاسر بھائی، جی حیا بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں؟ جی جی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ سر، میرے ایک آپ کو پہلے تو بہت سلام ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر قریبی شاید آپ کا کلینک ہے نارتھ کراچی میں۔ بات یہ کہ مجھے 2-3 کوشچن میرے ذہن میں تھے، وہ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک جی تو میں پوچھیے۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، بیسیکلی میں نے جیسے MBBS ہوتا ہے نا، اس کے اندر تو بہت ساری پتہ ہے، MS کالج ہے، ڈگریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہومیوپیتھک ڈاکٹر اتنے بڑھ چکے ہیں اور صرف کتابیں پڑھ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ ان کو ریکگنائز کرنا کہ صحیح ڈاکٹر کون ہے، اس کا ایک تو میرا سوال یہ ہے۔ اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے، جو میں گیا ہوں ایک ڈاکٹرز کے پاس، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، اس میں دیکھ کے پڑھتے ہیں، ان کا کوئی مطلب بہت ذاتی تجربہ نہیں ہوتا، وہ ان کو اتنی نالج نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ بہت اچھا سوال کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بالکل اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دوں گا کہ آپ اس پہ سیٹسفائی ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں جو کتابیں رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو کوئی نالج نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے شاید 70 نہیں 80 نہیں 100% ایک بہترین بات کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہومیوپیتھک میں اونلی 45% کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، اور 55% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہومیوپیتھک نہیں پڑھی ہوئی، جو دادا نانا پردادا ان کی کتابیں، ان کے نسخے اور ان کے فارمولے چلا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ایج جنریٹ کر رہی ہے وہ ہمارے پاس 50 سال سے اوپر کی کر رہی ہے، کہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کی بزرگی دیکھ کے، ان کی عمر دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے شاید بہت زیادہ تجربے کار ہیں۔ وہ تجربے کار کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ وہی ہے کہ وہ جو ہومیوپیتھک کتابیں جیسے کاشرام ہے، جیسے نیش ہے، کینٹ ہے، اس کو پڑھ کے یہ لوگ جو ہے، میں نے ابھی آپ سے پہلے کیا عرض کیا کہ کتاب کھولی اور سر کے درد کی ایک علامت دیکھی اور اس کے بعد بات کر لی۔ بہت اتنا میں کہتا ہوں کہ ہمارے اتنے پورے ہم نے پروگرام کیے، اس میں سب سے پاورفل اور سب سے خوبصورت سوال یہ ہے جو انہوں نے کیا، اور یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسے آپ اپنی علامت بتاتے ہیں، وہ کتاب اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اچھا اٹ از ناٹ ہومیوپیتھی۔ ہومیوپیتھی بات کر رہی ہے کہ مریض آ رہا ہے تو وہاں سے اس کو کیچ کر لو کہ کس کنڈیشن میں آ رہا ہے، کیا اس کے اس وقت حالات ہیں، وہ بیٹھتا ہے تو اس کو ٹائم دو کہ وہ تم سے بات کرے کہ اس کے مسئلے کیا ہیں۔ بزنس میں نے پہلے کہا اور بار بار کہا کہ بری بات نہیں ہے کرنا، ٹھیک ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ حق حلال سے کرو گے تو اس کا بینیفٹ تمہیں ضرور ملے گا۔ بہت پیارا سوال ہے میرے بھائی، اور میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ 45% ڈاکٹر ایسے ہیں جو حقیقت میں بہترین ہومیوپیتھک لے کر چل رہے ہیں، اور 55% ڈاکٹر ایسے ہیں جنہوں نے DHMS نہیں کیا ہوا ہے اور وہ اپنے آباء و اجداد کی ہومیوپیتھی کو لے کے چل رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہی ہومیوپیتھک کو زندہ رکھنے والے علامتیں ہیں جو آپ نے اس وقت سوال کیا۔ میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہومیوپیتھی کو اتنی گہرائی سے سمجھا اور پرکھا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ڈائجیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور میڈیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی اچھا، میں اس کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ جو سینے میں جلن کے جو ایشوز ہوتے ہیں، معاملے ہوتے ہیں، یہ خاص کر کے ہمارے پاس 2 سے 3 وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں۔ پہلا تو ناقص غذا ہوتی ہے جو ہضم نہیں ہو پاتی، جس میں ہمارے جنک فوڈ بھی شامل ہیں، مختلف باہر کے کھانے بھی شامل ہیں، جو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر کھا رہے ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے کھاتے ہیں، نیا ٹھیا لگا وہیں پہنچ گیا، بھائی یہاں کا تو کھانا آئے ہائے ہائے، اور پھر ہمارے ماشاءاللہ
سلام پیش کرتے ہیں اپنے یوٹیوبر بھائیوں کو کہ جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ایسے آسمان پر اس شخص کو اٹھاتے ہیں, اس دکان کو اٹھاتے ہیں کہ اونچے پکوان اور وہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان والی بات ہو جاتی ہے. خود میں کئی جگہ پہ ایسے میں نے چیک بھی کیا, لیکن مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی, لیکن بہرحال ان کا روٹی روزی ہے, وہ اپنا روٹی روزی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سلامتی دے سب کو. تو اب کیا ہوتا ہے جب ہم غذا ناقص استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ایسیڈیٹی ہے, جو ہمارے خامرے ہیں جنہوں نے کھانے کو ہضم کرنا ہوتا ہے, جن کو ہم بافتے کہتے ہیں, وہ کیا ہو رہا ہے, وہ صحیح طریقے سے ایکوریٹ جو ہے کھانے کو ہضم نہیں کر پاتے. ایک زیادتی ہم اپنے اوپر اور کرتے ہیں کہ ہم پانی جو ہے اس کو ہم کھانے کے فوراً بعد پیتے ہیں, جس سے اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ خامرے اور مزید گیپ میں آ جاتے ہیں اور وہ کھانے کو ہضم کرنے میں جہاں 4 گھنٹے میں کھانا ہضم ہونا تھا وہاں کھانا 6 گھنٹے میں جا کر ہضم ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ معدے پر بوجھ بنتا ہے اور پورا سسٹم نظام ہاضمہ کا تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. معدے کی خرابی کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ آنتوں کی طرف جب انفیکشن جاتا ہے تو اس سے پانی جیسے موشن کا ہونا, جس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں, اکثر اس میں الٹی کی بھی شکایت ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر جو شکایت ہوتی ہے وہ پانی جیسے موشن کی ہوتی ہے کہ آنتیں اتنی انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ پروٹین کا, وٹامنس کا ایک رتی برداشت نہیں کرتی اور اسے باڈی سے باہر پھینک دیتی ہیں اور تیزی سے جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں بھی عمومی طور پہ جب ہم لال مرچوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس وقت یہ پرابلم آتی ہے, یا بہت زیادہ ایسی غذائیں کہ جس میں پروٹین بہت زیادہ ہے یا جس میں آئرن بہت زیادہ ہے. آئرن اور پروٹین یہ دو ایسی اجزاء ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر یہ زیادہ ہو جائے تو بھی ہمارا جسم نقصان میں آ جاتا ہے, اور یہ کم ہو جائے تو بھی ہمارا جسم تباہی اور نقصان کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ آیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں میرے سینے میں جلن رہتی ہے, اس نے ہمیں ایک علامت بتائی, ٹھیک ہے نا. اب ہم اگر اس علامات پہ آتے ہیں, ہم اس سے کہتے ہیں بھائی تمہیں جلن صبح میں ہوتی ہے, کھانا کھا کے ہوتی ہے, رات سوتے ہوئی ہوتی ہے, یہ بیکار کے سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس کی کاز تلاش کرنی ہے کہ اس کو جلن ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی. تو ہمیں سوال یہ ہے کہ تمہارے رات کا کھانا کیا تھا, یا تم نے کل دوپہر میں کھانا کیا کھایا تھا. عین ممکن ہے کہ میں چکن بار بار اسی لیے منع کرتا ہوں کہ دوسری بار وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اگر صبح دوپہر والا کھانا رات میں اگر کھایا ہے تو وہ آپ نے اپنے لیے ایک طرح سے ڈسٹربنس کر لی, ایک طرح سے خود پریشانی جنریٹ کر لی, اور وہ آپ کو اندر جا کے جو اس کے مسالے ہیں, جو اس کا پروٹین ہے, جو اس کے گوشت کے اثرات ہیں, وہ آپ کو جا کے نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں مروڑ یا موشن کا سبب بنتے ہیں یا انفیکشن کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی سبزی کھا رہے ہیں جس میں آئرن موجود ہے, اسپیشلی اگر آپ نے بیگن کا استعمال کیا ہے, اسپیشلی اگر آپ نے جو ہے لوکی کا استعمال کیا ہے, لوکی تو خیر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زہر کو مار کرتی ہے, اس کو استعمال کیا کریں. اسپیشلی آپ نے اگر جو ہے چھلکوں والی کوئی بھی سبزی جس میں پروٹین بہت زیادہ ہو, آئرن بہت زیادہ ہو, اور آپ استعمال کیا اور وہ آپ کو انفیکشن کر گئی تو لامحالہ بات ہے کہ یہ موشن کی طرف کنورٹ ہوگی, پیٹ میں گیس بنائے گی, اور گیس جب بنتی ہے یاسر تو وہ آپ کے اسوفیگس کی طرف آتی ہے اور پھر وہ جلن کا سبب بنتی ہے, انفیکشن کا سبب بنتی ہے. ہمارے یہاں پر جو لوگ غذا کو چبا کر نہیں کھاتے, جلدی جلدی کھاتے ہیں کہ ذرا زیادہ کھا لیں. اتنا یاد رکھیے گا کہ زیادہ کھا لیں یا کم کھا لیں, جتنا اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے ملے گا آپ کو اتنا ہی. آپ چاہے جلدی ختم کر لیں, آپ چاہے بعد میں ختم کر لیں. تو جو رزق اللہ نے آپ کا باندھا ہوا ہے اس میں نہ تو وہ بڑھائے گا اور نہ وہ گھٹائے گا. تو کھانے کو اعتدال سے کھائیے, چبا کر کھائیے تاکہ وہ بہتر کی طرف آئے. اب کیا ہوتا ہے ایسیڈیٹی ہونے کی وجہ سے یاسر جو پائریا ہے اس کی شکایت بہت ہے, دانتوں سے خون آنا, مسوڑوں کا کمزور ہو جانا. یہ ہوتا ہے کہ جب رات کو پیشنٹ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے, سو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت جو سلیوا ہے ہمارا وہ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے, جس میں وہ ایسڈ ملنے کے بعد ہمارے مسوڑوں کو زخمی کرنا شروع کرتا ہے اور ہمارے دانتوں سے بلڈ آنا شروع ہوتا ہے جو حلق میں ہمارے پہنچ جاتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بلڈ ہمارے حلق میں جا رہا ہے نا, اب جب کھانسی سے یا بلغم سے وہ نکلتا ہے تو پیشنٹ پریشان ہوتا ہے کہ میرے معدے سے خون آ رہا ہے, مجھے کوئی کینسر کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا, مجھے کوئی ٹیومر تو اندر نہیں ہو گیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں 80% ایسا نہیں ہوتا, ہمارے پائریا کی وجہ سے ہوتا ہے, ہمارے منہ سے بدبو کا آنا, ہمارے دانتوں سے خون کے آنے کی وجہ سے یہ پریشانی جو ہے ہم کو لاحق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک یہاں پر ایک بریک میں نے لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے جناب سلمان صدیقی صاحب, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے, اور جناب سلسلہ جاری رہے گا. نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا. بات ہو رہی تھی انڈائجیشن کے حوالے سے, جو بدہضمی کی شکایت جن لوگوں کو ہے. ڈاکٹر صاحب, ادویات کون سی ایسی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ استعمال کیا جا سکتا ہے, جن کو بڑی دیر سے یہ مرض لاحق ہے, یہ ایسیڈیٹی کی شکایت ہوتی ہے, یہ گیسٹرک بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر گیسٹرک کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو. یاسر, یہ ایک سوال ہی نہیں ہے, بلکہ آپ نے پوری ہومیوپیتھک سمیٹ کے اس سوال میں رکھ دیا ہے. اور جو دوا میں بتاؤں گا چند علاماتوں کے ساتھ بتاؤں گا. ایسا نہیں کہ میں آپ کو ایک علامات کے اوپر علامتی دوا بتا دوں جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے, اور جیسے میرے بھائی نے بھی کال کر کے کہا کہ کتاب کھولی اور جو ہے وہ ہومیوپیتھک, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں اس ہومیوپیتھک کو نہیں مانتا. بالکل وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہومیوپیتھک اس طرح بدنام بھی ہو رہی ہے اور اس کا نام بھی خراب ہو رہا ہے. تو میں اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے تو یہی کہوں گا سب سے پہلے کہ اگر آپ نے DHMS کیا ہوا ہے تو دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیں, اور ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں برائے مہربانی ہومیوپیتھک کو بدنام نہ کرے, کیونکہ آپ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی آپ کو اس کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ جس کے حوالے سے ادویات ہے. پہلی دفعہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں جس میں 3 علامت بڑی واضح ہیں. ایک تو ہے خون کی کمی, ہاتھ پاؤں کا سنونا, ٹھیک ہے جی. دوسری اس میں علامت آپ کو ملے گی معدے کے اندر آگ سی محسوس ہونا, یعنی کہ دیکھیں 2 طرح کی, ایک جلن ہوتی ہے, جلن کا مطلب ہوتا ہے مطلب حرارت کا نکلنا, اور آگ کا مطلب کھولا ہوتا ہے کہ اندر ہی کوئی چیز پک رہی ہے یا چل رہی ہے. اور تیسری علامت سینے میں جلن کا محسوس ہونا کہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہے, وہ ایک جگہ رک نہیں رہی اور وہ پورے حلق تک جلن پیدا کر رہی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دوا موجود ہے کاربوویج, یہ 200 پوٹینسی میں لی جا سکتی ہے. اور یہ 3 ایسے علامتیں ہیں جو بیسک علامتیں اس دوا میں پائی جاتی ہیں جو کہ اور دوا میں مماثلت نہیں رکھتی, ٹھیک ہے جی. دوسری جو میڈیسن ہے وہ میں اس کی علامت پہلے بتا دوں کہ اس پیشنٹ کا وزن زیادہ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے سرکاری ملازمین بھائی جو ہیں اور خواتین جو ہیں جو سرکاری جاب کرتے ہیں اور سرکاری ملازمت کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے دوا خاص ہے کہ اگر یہ اسے اپلائی کریں گے. اس کی علامت یہ ہے کہ مسلسل پیٹ میں گیس کا رہنا, اور گیس کی وجہ سے جو ہے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جلن کا محسوس ہونا اسوفیگس کے اندر, اور ڈکارے آنا بدہضمی کی, یعنی کہ کھٹی ڈکارے آنا, بعض دفعہ کڑوی ڈکارے آنا, اور کڑوی ڈکارے خاص علامات ہے ان پیشنٹ کی. تو اس کے لیے نکسومیکا ہمارے پاس موجود ہے جس کا استعمال بخوبی اور بہت آسانی سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گی, جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ کریکا پپایا ایک میڈیسن ہے ہمارے پاس جو نظام ہاضمہ کی بڑی بہترین ٹونک ہے, اور اس کے لیے جیسے کامن ٹونک آپ استعمال کرتے ہیں کریکا پپایا ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی سورس جو ہے ہمارے پاس ویسے تو بتاتے نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہومیوپیتھک کو بالکل عام کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اس کی سورس جو پپیتا ہے جس سے یہ بنائی اور حاصل کی جاتی ہے. بہت ڈیٹیل ہے اس کی, کبھی انشاءاللہ فارماسیوٹیکل لے کر آئیں گے تو پھر اس کو ہم جو ہے, جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے لاسٹ پروگرام میں, عمران جماش صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بلاسم کمپنی کو رن کر رہے ہیں, اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیارا انسان ہے, بڑا مطلب اخلاق بہت خوبصورت ہے اس کا, گفتگو میں بڑا ایک دھیما پن ہے, اور بہت پیارا انسان ہے. اور مجھے خوشی انہیں دیکھ کے کہ ان کا پروگرام آیا. مجھے تو اگلے دن پتہ چلا جب انہوں نے کلپ لگایا تو میں نے انہیں مبارکباد دی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں, آپ آئیں تو صحیح, ایز اے ڈاکٹر ہومیوپیتھی کو ریپرزینٹ تو کریں. میں تو کر ہی رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ, لیکن میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں جو ڈاکٹرز آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, وہ آئیں, آ کے K21 چینل پہ بیٹھیں, اس کو ریپرزینٹ کریں. یاسر یہاں پہ موجود ہیں آپ کے لیے, آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب تو یہ ماشاءاللہ بہت بہترین جو ہے چل رہے ہومیوپیتھک کو لے کے. تو اچھا 2-3 دوائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. چوتھی دوا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے, جس میں 2 ہی چیزیں جو بہت واضح, جلن کے ساتھ اسٹول پاس ہونا, آگ لگتی ہوئی, اور کوئی بھی چیز کھا کے سینے میں جلن کا ہونا, میدے میں نہیں, غذا کی نالی میں جلن ہونا, اور اسٹول پاس کی نالی ریکٹم میں جلن ہونا. اس کے لیے میرے پاس ہومیوپیتھک میں بڑی پیاری دوا موجود ہے, اور وہ ہے کیپسیکم. کیپسیکم کا استعمال دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 20 ڈراپس 3 ٹائم ہر ڈے کر سکتے ہیں.
اور جو ایک بہترین دوا ہمارے پاس موجود ہے، علامت کے ساتھ بتاؤں گا، تکا نہیں ہوگا، آپ جو جب بھی جائیں گے اور آپ یہ جب استعمال کریں گے ان علامتوں پہ تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ کتابوں والا سین نہیں ہے میرے پاس باقاعدہ سرٹیفائڈ جو ہے میں ڈاکٹر ہوں حکومت پاکستان سے بھی اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے بھی. تو اب جو دوا آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہمارے روزمرہ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک بڑی ہی بہترین اور بڑی خوبصورت دوا ہے جس سے ہمارے پیشنٹس کو آلریڈی فائدہ ہوتا ہے. اچانک سے جلن کا ہونا، اچانک سے پیٹ میں درد کا ہونا، یا اچانک سے موشن آ جانا اور پھر ایک دم سیٹ ہو جانا، یعنی پورے دن کی ایک علامت ایسی رہے اور دوسرے دن پیشنٹ ہمارا سیٹ رہے، پھر اگلے دن علامت رہے، اور اس طرح کر کے یا ہفتے میں ایک ہفتہ یہ علامتیں رہیں اور ایک ہفتہ وہ سیٹ رہے کہ موشن ہو رہے اور پھر موشن بند ہو جا رہے ہیں، اور پیٹ کے چاروں طرف اس کو چبھنے والا درد محسوس ہو رہا ہو، ابکائی نہ آ رہی ہو، الٹی نہ آ رہی ہو لیکن ایک درد ہو، اور گیس محسوس ہو رہی لیکن گیس پاس نہیں ہو رہی ہو، وہ محسوس کرے اس چیز کو پیشنٹ، اور جس سے اس کے چہرے پر ایک کرب اور ایک چڑچڑا پن موجود ہو کہ اس سے بات کو نا وہ بات نہیں کرے اس لیے کہ وہ الجھا ہوا ہوگا اپنی طبیعت میں. وہ ہمارے پاس میڈیسن ہے، چائنا موجود ہے اس کے لیے ہمارے پاس. اگر اس کو 200 پوٹینسی میں استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں آپ ایک منی ڈاکٹر گھر میں چھوٹے سے بنیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دوائیں آپ علامتی طور پہ استعمال کریں تو اپنی ذات کے لیے، ایسا نہیں ہو کہ وہی والی بات ہو جائے جو ابھی بھائی نے کی کہ علامت یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا، یہ دوا آپ کے لیے، آپ کسی اور کو مت کہیے کہ یہ دوا تم بھی استعمال کرو مجھے بھی فائدہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کو پروٹین سوٹ نہ کرتا ہو، کیلشیم سوٹ نہ کرتا ہو، آئرن سوٹ نہ کرتا ہو، اس کو جو ہے پروٹین سوٹ نہ کرتا ہو، تو یقین جانے کہ وہ بری طرح سے پھنسے گا. اور ہومیوپیتھک میں یہی ہے کہ پوٹینسیا بہت تیزی سے کام دکھاتی ہیں اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں پیشنٹ کو کنٹرول کرنا کہ ہماری ذرا سی بے وقوفی جو ہے ہمیں وہ نقصان پہنچا دیتی ہے. ہمارے یہاں کراچی میں جو زیادہ مسئلے چل رہے ہیں وہ ہے کانسٹیپیشن کے، یعنی کہ قبض کی شکایت. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تر لوگوں کا وابستگی بزنس سے بھی ہے اور سرکاری ملازمت سے بھی ہے، اور یہ دونوں کام بیٹھنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر ہمیں کہیں جانا بھی ہوتا ہے تو ہم اس پہ ہی بائک پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، کہیں دور کا سفر آتا ہے تو اس پہ بھی ہم جو ہے بسز کا استعمال کرتے ہیں. مطلب ہمارا کام بیٹھنے کا ہے، تو ہماری جو آتے ہیں ان کو موومنٹ کا ٹائم نہیں مل پاتا کہ آپ ایک ناشتے کے بعد دوسرا کھانا اور دوسرے کھانے کے بعد رات کا کھانا کر لیتے ہیں. اور ستم اگر یہ کریں کہ آپ جنک فوڈ یا اس طرح کی کوئی بھی باہر کی چیز جو کہ غیر مناسب ہو اور اچھی نہ بنی ہوئی ہو تو وہ اندر نقصان پہنچاتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں، بریانی. اس بریانی میں سیلا چاول استعمال ہوتا ہے جو ہضم نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو آج بات بتاؤں، سیلا چاول ایک تو سستا پڑتا ہے اور اس کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں چاول ٹوٹتا نہیں ہے، بریانی خراب نہیں ہوتی اور آپ کا ایک نام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سیلا چاول والی ذرا سا بھی شک ہو کہ سیلا چاول والی آپ بریانی یا پلاؤ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو برائے مہربانی اس سے اقتباس کریں، اچھی جگہ سے لیں جس میں آپ پورا یقین ہو کہ بناسپتی یا دوسرے چاول سافٹ استعمال کیے گئے، کیونکہ چبانے میں آسان ہوں گے. سیلا چاول چبائے نہیں جاتے، 2 بار آپ چبائیں گے آپ تنگ آ جائیں گے، اب یار گھوٹو اندر. یہ گھوٹو اندر جو ہے نا یہ آپ کا گھوٹالا کر دے گا زندگی کا، ستیہ ناش کر دے گا زندگی کو. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے. یار 2 چمچ تو کھائی تھی، ارے 2 چمچ زہر ہو گئی تو کیا کیا جائے، 2 چمچ تمہارے لیے عذاب بن گئی تو کیا کیا جائے. تو اس 2 چمچ سے بہتر نہیں ہے کہ تم 1 چمچ بھی نہ کھاؤ. بہت اچھی بات. میں سمجھتا ہوں اگر دوپہر میں بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے قریب وہی سیلا چاول والے پلاؤ یا بریانی یا وہی گہرے تیل والے گرم مسالے والے کھانے نظر آتے ہیں تو آپ دوپہر کو بھوکا رہ لیجئے اور گھر جا کے کھانا کھا لیجئے، آپ کی صحت اچھی رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے جسم میں جو فیٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے جو جنریٹ کریں گے باڈی کے اندر بہترین آپ کو، اور آپ کے جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کو جو ایکسٹرا کولیسٹرول ہے وہ آپ کا لیور اس سے یوز کرا دے گا. تو آپ لوگ پریشان نہیں ہو کہ دوپہر میں کھانا نہیں کھایا یار بھوک سے مر رہا ہوں. کوئی نہیں مرتا دوپہر کا کھانا چھوڑ کے بھوک سے. صبح کا ناشتہ اچھا کیجئے اور رات کا کھانا جا کے اچھا کھائیے، آپ دیکھیے گا سارے مسئلے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ فیصلہ کر لیں کہ جناب شاعر کہتا ہے کہ آج کی بات مجھے آج ہی کرنی ہوگی، آج کی بات
مجھے آج ہی کرنی ہوگی, کل تو اس بات کا مطلب ہی بدل جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ پھر آج کا فیصلہ رکھیں جو کل تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو 100% کرے. میں چھوٹی سی مثال دوں, آپ ایک اینکر ہے, آپ صبح یہاں پر 6 بجے نہیں تو 7 بجے 100% اٹھتے ہیں, آپ کو 8 ساڑھے 8 ادھر پہنچنا ہے, تو آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ میں اسے 100% کروں گا. آپ 100% کرو اور انجوائے کر رہے ہو. اب آپ کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی تو نے آنا ہے, ٹائم یہی ہے, ورنہ تو نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ اسے جب انجوائے کرو گے نا کسی بھی چیز کو, تو وہ ترقی بھی اس میں ملتی ہے, اس میں فائدہ بھی ملتا ہے. میری فیلڈ میں انجوائے کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی اس کو اپنے اوپر پریشر لیا ہی نہیں. میں اسے بالکل انجوائے کرتا ہوں اور اپنا میرا مسلسل ٹائم اس میں صرف ہوتا ہے. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت اب میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. میں چاہوں گا ذرا آپ کلینک کے اوقات کے حوالے سے اور مختلف جگہ پہ اوپیڈیز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ذرا دیکھنے والے جو شہر کراچی میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی فرمائیے. جی میں بالکل بتاؤں گا. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی, اوطاق اور اوقات. اچھا دونوں جگہ پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے, ایک پر جا کر بیٹھتے ہیں اور ایک پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ہماری اردو جو ہے نا بڑی پیاری ہے, اس کو سمجھنے کے لیے نا بڑا ایک ٹائم بھی چاہیے, لیکن جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بڑی زبردست سمجھ آتی ہے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. پہلا میں جو بیٹھتا ہوں دن کے ٹائم میں وہ 1 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک میں نارتھ ہومیوپیتھک پہ ہوتا ہوں. یہ سیکٹر 5E1 پیلا اسکول پر ہے نارتھ کراچی میں. یہاں پر میں ہوتا ہوں 1 سے تقریباً 4:30 بجے تک. اس کے بعد میں پیر منگل اور بدھ 3 روز ہیں میرے یہاں پہ. میں میٹرک بورڈ آفس پہ ہوتا ہوں, بی کے ہومیوپیتھک کلینک فارماسیوٹیکل پہ ہوتا ہوں میں. اور یہاں پہ میرے ٹائمنگ ہے 6 بجے سے 9 بجے تک, جو میں 3 دن یہاں پر ہوتا ہوں. تو آپ یہاں بھی مجھ سے آ کے مل سکتے ہیں بی کے ہومیو فارما پہ, اسے بی کے ہومیوپیتھک کلینک کے نام سے بھی سب جانتے ہیں. اچھا تیسرا جو ہے رات میں میں ہوتا ہوں موسیٰ ہومیوپیتھک پہ. یہ شادمان ٹاؤن ناگن چورنگی پہ ہے, ماریا اپارٹمنٹ بلاک 2 میں. آپ اس سے بالکل ایزیلی ہو سکتا ہے انڈا موڑ کی طرف جو پل اتر رہا ہے, آپ سروس روڈ پر آئیں, الٹے ہاتھ پہ جیسے ہی فیز 2 شروع ہوتا ہے کارنر پہ آپ کو میرا تھوڑا نظر آ جائے گا وہاں پہ جو ہے, تو آپ ایزیلی وہاں میرے تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی بھی ہومیوپیتھک کے حوالے سے آپ کی کنفیوژن ہو, کوئی بھی ہومیوپیتھک کے حوالے سے آپ کا سوال ہو, ضروری نہیں ہے آپ مجھ سے دوا لیں. یہ میں آپ سے آن دی اسپاٹ لائیو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں آپ مجھ سے دوا لیں, لیکن کم سے کم ہومیوپیتھک کے بارے میں جانکاری کر لیجئے, ہومیوپیتھک کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر لیجئے. آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہومیوپیتھک ایک اچھا علاج ہے تو آپ اسے اپلائی کیجئے. آج یعنی پیر منگل اور بدھ میں موجود ہوں بی کے اوپر, بی کے ہومیوپیتھک کلینک پہ شام 6 سے رات 9 بجے تک. اگر آپ مجھ سے ملاقات رکھنا چاہتے ہیں شام کے اوقات میں تو میں آپ کو بالکل اویلیبل ہوں. آپ آئیے اور ہومیوپیتھک طریقے ہر علاج کو اختیار کیجئے اور شفا یاب ہوئیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی نوازش آپ کی, آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی آج کے موضوع کے اوپر, اور سوالات کیونکہ اور بھی ہیں تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس کو ضرور شامل کروں گا. یہاں پہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو بھی اجازت. اللہ حافظ.